नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से बहुत घंटे पहले दिन के कोई 12-1 बजे जब लाहौर हाई कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच का फैसला 4/1 का, जिसमें जस्टिस सेठी का डिसेंटिंग नोट भी है, जब वो पहले सामने आया, उसकी तफसीलात आने लगी, तो लोगों ने ये उसके बारे में कयास आराई की मीडिया ने कि हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो ख़त्म हो गई है, गालिबन उनके इलेक्शन को एनल कर दिया गया है। लेकिन अब उस ऑर्डर का शॉर्ट ऑर्डर जो है, डिटेल ऑर्डर तो नहीं आया, शॉर्ट ऑर्डर जो है वो मीडिया के सामने आ चुका है और उसे देख के ऐसा ही लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन ने दर हकीकत हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप को मजबूत कर दिया गया है। ना तो हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया है, बल्कि एक तरह से उन्हें मौका ये दिया गया है कि कल एक तरह से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे होंगे, जहां इस वक्त ऑलरेडी उनके पास 172 वोट हैं। अता तारड़ साहब का PMLN के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका ये क्लेम है कि 5 मजीद उनके रेबल MPs जो हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करेंगे और यूं उनके पास 177 वोट होंगे। और जो चीज़ उसमें किसी हद तक हैरान कौन है वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी दी, क्योंकि मांगा गया था कैंपेन का टाइम, लेकिन कैंपेन का कोई टाइम दिया नहीं और कल 4 बजे 1 जुलाई को पंजाब असम्बली के अंदर इस इलेक्शन को करवाने का हुक्म जो है वो अदालत ने दे दिया है। ये वो फैसला है जिसको शुरू में मनाने के बाद, इस पर खुशियां मनाने के बाद, तहरीक इंसाफ ने जब उसको पढ़ा ठीक तरह से तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी जल्दी इस पिटीशन को सुन पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास है। जो फैसला आज आया है उसकी पंजाब की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी सवाल हमारे सामने है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, कराची से एक वीडियो लिंक के ज़रिए। अनीक नाजी साहब प्रोमिनेंट एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। खालिद राजा साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ इन पाकिस्तान, मुझे पहले पार्ट में फ़ोन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। वहीं से मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। खालिद राजा साहब, ये जो फैसला हमारे सामने आया है 4/1 के डिसेंटिंग नोट में, जिसमें जस्टिस साजिद सेठी जो हैं उनके डिसेंटिंग नोट के एतबार से, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की सही इंटरप्रिटेशन ये बनती है जो 63A1 की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसके नतीजे में तो इलेक्शन ही कलअदम हो जाना चाहिए और यूं उस्मान बुज़दार रिस्टोर हो जाते हैं कि सूरत हाल वहाँ वापस चली जाती है जहाँ 16 अप्रैल को थी। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ उनका इलेक्शन जो है कलअदम करार दे दिया गया है, सुपर स्ट्रक्चर है दैट फॉल्स डाउन। वो फिर चीफ मिनिस्टर नहीं रहते, वो नहीं रहते चीफ मिनिस्टर, तो फिर एक ऑर्डर होगी कि हाँ जी जो साबिक चीफ मिनिस्टर है उनको आप अस्यूम करेंगे कि हाँ वो आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए वही होंगे चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं के ताबे फिर ये जिसे आप वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं के ताबे रीपोल होगा। नहीं, लेकिन ये तो फैसला नहीं किया ना जो 4/1 का डिसीजन है, उसमें तो ये फैसला हुआ है कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर रहेंगे उस वक्त तक जब तक वोट होता नहीं है। अगर वो वोट में अक्सरियत नहीं ले सकते फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर सेकंड ऑप्शन दिया है कि री रन होगा, अगर पहले पोल में 186 का नंबर नहीं आता तो सेकंड उसका रन होगा, उसमें जो भी मेजॉरिटी ले लेगा वो फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो यूं हमजा शहबाज जो हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया है पॉलिटिकली इस डिसीजन ने। अगर शॉर्ट ऑर्डर यही है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जो रीपोल है वो इन फैक्ट काइंड ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हो गया फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी स्पिरिट जो है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा नहीं गया, लेकिन उसकी तमाम साख्त इसी किस्म की है कि ये एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह दिया है। पहले तो ये था कि उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि रीपोल होगा। जी रीपोल होगा, कल रीपोल भी इस पे होगा। अच्छा मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए, मेरे जरा सेनेटर शिबली फराज साहब की तरफ। आपकी पार्टी इसके खिलाफ एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है। जी देखें, बिल्कुल ये क्या है प्रे आपकी क्या होगी? देखें प्रे हमारी तो ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह की अभी आपने खुद कहा कि ये किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की एक्सरसाइज है। दूसरी बात ये है कि इतना शॉर्ट टाइम जिसमें कि दूसरे दिन कल 4 बजे के करीब इनको ये एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक
جسے کہتے ہیں نا آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، اور جو اسپرٹ تھی، جو انٹینٹ تھی ہماری پٹیشن کی، وہ تو یہ تھی کہ جو بھی ہوا پنجاب اسمبلی میں جس طریقے سے اس کو کالعدم قرار دیں، لیکن وہ ایک قسم کا اس کی ری افرمیشن ہو گئی کہ آپ ایک ووٹ آف کانفیڈنس، ایک ٹیسٹ اس کا آپ مطلب یہ لے لیں کہ آپ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے اس پہ کوئی خوشیاں نہیں منائی، ہم نے شروع میں جو لیڈرشپ تھی اس نے یہی میڈیا میں ٹویٹ کی گئی، اور ہم نے یہی کہا کہ یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور یہ جو ہے تو بجائے اس کے کہ معاملات کو سلجھائے، یہ معاملات کو یہ ایشو الجھائے گا۔ تو ہم اس میں ہمارے دوسری بھی جو ہمارا جو ایک ویو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے ایک فیصلہ دیا گیا تھا، ہمارے جو وہ ہیں ریزرو سیٹس کے ممبران ہیں 5، تو ان کی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نہیں کر رہا تھا، جو جسٹس اب یہ پتہ چلا اس کا حکم بھی دے چکے ہیں، لیکن وہ حکم شاید ادھر تک پہنچا نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں بھی نہیں ملا۔ تو اس سے کیا مطلب حکم نہیں ملا؟ نہیں مطلب جو آرڈر ہے، آرڈر کی کاپی نہیں ملی آپ کو؟ آرڈر کی الیکشن کمیشن کو نہیں پہنچی ہے، دس از واٹ دا کنٹینشن از۔ تو اب ایسے صورتحال میں دیکھیں نا، اٹ بیکمز اے موکری، اٹ بیکمز اے فارس ایکسرسائز۔ تو ہمارا دیکھیں جی بہت زیادہ ہمارے پورے ملک میں جس طرح کے یہ سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ایک حل کی طرف جائیں ہم، اس کو مزید وہ گندا کیا جا رہا ہے، اس کو مزید کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک آدھا ملک کا آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اور اس میں جو ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے اس کا گورنمنٹ کا، جس طرح سے الیکشن ہوئے، جس طرح سے کہ پولیس لائی گئی، جس طرح کے ہائی ہینڈڈنس دکھائی گئی۔ لیکن کیا سپریم کورٹ آپ کی پٹیشن کو صبح صبح سن سکے گی؟ دیکھیں ہم تو امید یہ کرتے ہیں، بیکاز دیکھیں یہ ایشو ہے کہ دیکھیں یہ ایک ملک، سپریم کورٹ تاریخ دے دے گی آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک ملک ہے، اگر دیکھیں ایسا اگر ہوا کہ somehow if we could not get any relief، تو obviously we are not, this is not my party's decision yet formal, but this is the we'll boycott this and again it will become a mockery۔ یہ تو مطلب ایک مذاق ہوگا کہ آپ نے جو ہے تو ایک ایکسرسائز ایک وہ کی ہے، پورا کی ایک فارمیلٹی پوری کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا انیک ناجی صاحب کی طرف میں اگر آ سکوں۔ انیک ناجی السلام علیکم، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیسیجن آیا ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا، کیا اس کو ایک اور ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کہا جا سکتا ہے کہ عدالت نے دیکھا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور اس گراؤنڈ ریالٹی کے تحت ہی انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا، انہوں نے لیگل ایشو یہاں نہیں دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل مناسب آپ نے بات کی کہ یہ جو ہے نا کہ لیگل ایشو نہیں دیکھا، قانون نہیں دیکھا، یہ پرسپشن کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ریاست میں، جو سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کہ رولز آف گیم، کانسٹیٹیوشن کی جو سپرمیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہو رہا۔ یہ کچھ اس طرح کی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے جو دیکھنے میں کچھ ہے اور ایکچوئل کچھ ہے۔ یہ جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں پاپولر لیڈرشپ میں، اچھا پاپولر لیڈرشپ سے میری مراد پی ٹی آئی تو خیر اس وقت آبویس ہے، لیکن مطلب ان کے اعتراض آبویس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن پاپولر لیڈرشپ میں خود نون لیگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے موجودہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اپنے وہ اعتراضات رکھتا ہے اور بڑے ویلڈ پوائنٹس رکھتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں فی الحال اس طرح کی کوئی یعنی وہ زیادہ بے چین نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے ابھی یہ ان کا کچھ داؤ پہ نہیں لگا ہوا، سندھ حکومت ان کے پاس ہی ہے، انہوں نے تو گین نہیں کیا۔ اچھا یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی جو ساری محاذ آرائی ہے، یہ اب اس طرح جو تھیٹر بن گیا ہے پولیٹیکل کانفلکٹ کا، اس میں پنجاب کے اندر دو پارٹیز کھڑی ہیں، تحریک انصاف اور پی ایم ایل این، اور پیپلز پارٹی بالکل ڈسپیشنیٹ ہے۔ ہم جب پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ پروگرامز میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نیوٹرل ہے، وہ اصل نیوٹرل جو ہے وہ بالکل جذباتی طور پر انوالو ہی نہیں اس پوری سچویشن۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بہت آرام سے کر رہے ہیں۔ آپ نے آج ہی کی خبر پڑھ لی ہوگی، آصف علی زرداری نے 2 گھر گلبرگ میں خرید لیے ہیں، تیسرے پہ ان کی بات چل رہی ہے۔ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم پنجاب میں اب جا کے بیٹھیں گے، وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں بیٹھنے کا وقت آیا ہی اب۔ تو اب وہ نون لیگ کا اگر ووٹ بینک موجودہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور ان ساری صورتحال سے اگر نون لیگ کا ووٹ بینک، یعنی وہ نہیں کمیٹڈ ورکر کی بات میں نہیں کر رہا، پارٹی کو تو رہتا ہی ہے ہر حال میں، وہ جو انڈیسائسو لوگ جنہوں نے ووٹ دینا ہوتا، میں اس ووٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے جو لوگ بدزن ہوں گے، اب ان پر اپنا یار پاور گیم ہے، پی ٹی آئی کوشش کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کوشش کرے گی، کیو لیگ بھی کوشش کرے گی کہ ان کے حصے میں آئے، تو یہ کھیل جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری گزارش سن لیجیے گا، میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ جھگڑا انتقال اقتدار کا ہے، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹرانسفر آف پاور کا جھگڑا ہے۔
ट्रांसफर ऑफ पावर के दो ही तरीके हैं, एक आइन के तहत होगा, दूसरा बंदूक या तलवार के तहत होगा। इंसानी तारीख पूरी गवाह हजारों साल। हमारे यहाँ ये ट्रांसफर ऑफ पावर पे चीजें अड़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, ना ही किसी को उस पर एतबार है, ना इलेक्शन कमीशन की वो मतलब मामलात है, ना जुडिशरी के वो मामलात है, ना पार्लियामेंट के वो मामलात है, ना बाकी इदारों के वो मामलात है। जब तक ये गहरी धुंध रहेगी तो उसमें फिर ये जो खींचातानी जब तक रहेगी और जोरावर जत्थे एक दूसरे के ऊपर हमलावर होकर यानी अपने मसल की पावर के मुताबिक ताकत को छीन ले जाने में कामयाब रहेंगे, हम इस यानी जो है ना क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, हम इससे नहीं निकल सकते। और इस खींचातानी में कौन सी इकोनॉमी, कहां की स्टेबिलिटी, हाल देख लीजिए अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं और टीटीपी क्या कह रही है, और हम किन चीजों में उलझे हुए हैं। हम किस चीज उलझे। अनेक बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा ही ब्रिलियंट और बड़ा आपने आर्टिकुलेट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसी बात को लेकर मैं अगर इन्वॉल्व कर सकूं क्विकली जनाब खालिद रांझा साहब को। नासिर अली शाह साहब भी मेरे साथ हैं, फिर मैं उनकी तरफ भी। नासिर अली शाह साहब, मैं इससे पहले कि खालिद रांझा साहब की तरफ आऊं, चूंकि आप शुरू में मेरे साथ नहीं थे, इसकी क्या वजह है कि हम मसलसल ये देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये PMLN के हमारे दोस्तों की तरफ से शिकवा भी है, PTI वाले इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि पीपल्स पार्टी इस पूरी सियासत का सिर्फ एक स्पेक्टेटर है। पीपल्स पार्टी जज्बाती तौर पर, सियासी एतबार से, नफसियाती तौर पर इस पूरी सियासत का हिस्सा ही नहीं है, सिर्फ तमाशा देख रही। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सर, ये मिसपरसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त PMLN के साथ खड़ी है और जो भी फैसले हैं सबके मुत्तफ़िका फैसले हैं, मुशावरत से फैसले हैं। ये पता नहीं क्यों इस तरह की बात सबके पास आ गई है कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो सब कुछ नून के खाते में ही जा रहा है और बड़ा वो मज़ा ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर ये जो बहुत सारी बातें आ रही हैं वहाँ पे, जो अभी मैं सुन रहा था कि जी वो ज़्यादा, जी मुझे जी अनीक साहब ने कहा, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं अनीक साहब, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलूमियत जो है, आप पुराने सीनियर हैं, आपको पता है कि हमारे साथ क्या होता रहा है। 88 में नेशनल असेंबली में हमें अक्सरियत थी पंजाब में, और फिर किस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमसे छीनी गई, हमें नहीं बनाने दी गई। उसके बाद एक तसलसल रहा है, हमारे बहुत सारे लोगों वो तो पुरानी कहानी हो गई ना शाह साहब। अभी तो हमारे जो दोस्त हैं PMLN के, वो खुल के नहीं कहते टीवी प्रोग्राम्स में, लेकिन वो दबे अल्फाज में कहते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल में जरदारी साहब ने फंसा दिया है नून लीग को। देखिए वो सामने है, फाइनेंस मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, वजीर कानून उनका, दाखिला उनका, लड़ाई झगड़ा उनका, वो खराब हो रहे हैं इस पूरी सूरत हाल से। आप फायदा उठा रहे हैं। ये आपके हंसने से भी यही लगता है कि आप कुछ हैं। आपका जो लॉफ्टर है शाह साहब, उसके अंदर भी यही है कि भाई हम तो मजे में हैं। बिल्कुल जी, नहीं सर, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा इसी तरह रहते हैं, जिस तरह के भी हालात हों, लेकिन हमारा एक वोट बैंक रहा है, हम क्यों अपने उस पर नहीं आएंगे। लेकिन ये जितनी वजारतें अगर हैं PMLN के पास, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद भी थी, लेकिन हम उनके सब फैसलों में हैं। देखें आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बहुत सर वो ये कहते हैं कि आप लोग कोई जिम्मेदारी की वजारत लेना ही नहीं चाहते थे साहब का, और सारा हो गया था, लेकिन वो हुआ नहीं। वजारत ले ली, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए फॉरेन ऑफिस ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दोबारा वजाहत भी कर दूं, और ये बात हमारी लीडरशिप की तरफ से भी कही गई है कि ये जितने इक़दामात हैं वफाकी हुकूमत में, इसमें हम बिल्कुल शामिल हैं। ये नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम ले लें, हम कहें कि ये हमारी वजह से हुई हैं, बुरी चीज़ें जो हैं नून लीग की वजह से हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये सब लोग एक साथ हैं, जितने भी इस वक्त एलाइज़ हैं वो उनका एक ही बात है। मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो कानून की अभी बात हो रही थी, ये जो फैसला भी आया है, शिबली साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, वो कह रहे थे जी देखें पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। पीरजादा साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ है जो गैर आईनी तौर पर
کٹ گئی ہے. خالد رانجھا صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ مانا کہ آپ وزیر قانون رہ چکے ہیں, اب کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, لیکن بہرحال آپ پاکستان کی سیاست کا بھی حصہ ہیں. ابھی آپ نے انیک ناجی صاحب کو سنا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پوری سیاست کا جو وکٹم ہے پولیٹیکلی طور پر وہ پی ایم ایل این ہے. پی ایم ایل این سامنے ہے, مہنگائی کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کا بھی کرنا پڑ رہا ہے, سارا نیریٹو اس کے خلاف شیپ ہو رہا ہے. آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ مجھے تو آج کی ڈان کا اگر آپ نے دیکھا ہے وہ کارٹون, مجھے تو عکاسی کرتا ہے وہ کارٹون جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی کمر کے اوپر بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑی اذیت میں ہیں, اور ساتھ ہی جو لوگ دوسرے ایم این اے ساتھ بیٹھے ہوئے جو اگلے پیپلز پارٹی, تو لگتا یوں ہی ہے کہ جتنی اس کا جو میں کہہ رہا ہوں ایز اے اسپیک مین کہ جتنی خرابی نظر آتی ہے وہ جا رہی ہے نون کے کھاتے میں. اگر کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے تو نون کو ہو رہا ہے. بے شک اگر پیپلز پارٹی کی رائے شامل ہے بھی ہوگی, لیکن نظر نہیں آتی ہے سچ. تصور یہی ہے کہ اٹ از پیپلز پارٹی نون بیبی, اور وہی ذمہ دار ہے تمام تر مشکلات. بجلی کی بات ہو رہی ہے, مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, کھاد کی بات ہو رہی ہے, نیم اٹ. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک پرسپشن ہے, میں کوئی شہادت کی بات نہیں کر رہا, ان پبلک پرسپشن پیپل آر بلیمنگ نون لیگ فار آل واٹ از گوئنگ رانگ. اینڈ نو کریڈٹ از بین گیون ٹو نون لیگ, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اٹ از بین شو ایز اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر. سائلنٹ اسپیکٹیٹر. اچھا یہاں روکیں ذرا, میرے پاس 1 منٹ ہے بریک سے پہلے. شاہ صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب آپ کی لائن کٹ گئی تھی. دیکھیں خالد رانجھا صاحب کا بھی استدلال یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم فیصلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پبلک پرسیپشن میں آپ کہیں نہیں ہیں. پبلک پرسیپشن میں وزن سارا جو بوجھ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ پڑ رہا ہے, ان کی کیبنٹ پہ پڑ رہا ہے, ان پہ. اب اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی سمجھ رہا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ جو شبلی صاحب نے جس طرح کہا میرے محترم ہے کہ جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ساری چیزیں غیر آئینی غیر قانونی ہو رہی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. غیر آئینی اقدامات پی ٹی آئی والوں کے تھے, جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس نیشنل اسمبلی میں آیا یا یہاں کی پروونشل اسمبلی میں آیا, اس کو آئینی طور پر نہیں کیا گیا, تب جا کے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اگر اس کو آئینی طور پر ٹیکل کیا جاتا, ان کے اسپیکر صاحب یا ڈیپٹی اسپیکر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ اس کو آگے پیچھے نہ کرتے تو یہ وہ صورتحال بھی پیدا نہ ہوتی. پنجاب میں بھی جن بھی اراکین نے ووٹ دیے, حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے الیکٹ ہو کے آئے, لیکن اس کے ساتھ اسمبلی میں ہوا کیا اس دن؟ ظاہر ہے کون سے گنڈے کہاں سے بلائے گئے تھے, کیا صورتحال تھی پنجاب اسمبلی کی, اس کو پراپر طریقے سے آرام سے ہونے دیتے. یہ کیا بات ہے کہ جی کسی کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا؟ آئین میں وضاحت سے ہے کہ اگر کوئی منحرف ہے تو اس کی سیٹ چلی جائے گی, وہ اس پر عمل ہوا. اب فیصلے جو آ رہے ہیں یہ اب جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو یہ اس کی تائید کرتے ہیں. آج والا فیصلہ جب آیا تھا تب تو میں نے دیکھا کہ مٹھائیاں بٹ رہی تھیں. پی ٹی آئی والے شروع میں تو بڑا خوش تھے. نہیں سر, مٹھائیاں نہیں بٹ رہی تھی, میڈیا نے مس پرسیو کیا تھا ایکچولی سے عدالت کا فیصلہ ہے. میڈیا نے مس پرسیو. اب سر وہ کچھ کلپس آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, پیزادہ صاحب آپ حکم کریں گے میں آپ کو ابھی بھجوا دیتا ہوں, وہ چلوا دیں کہ جو ان کے شروع میں آئے تھے ان کی طرف سے جو ارشادات آئے تھے. کون خوشیاں منا رہا تھا شبلی صاحب کو بتائیں تاکہ سوشل میڈیا نے بنائی ان کے جو مختلف, نہیں کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر تھا جو خوشی منا رہا تھا. بالکل, میں شبلی صاحب کو بھیجتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے آئے ہیں سر, اس میں یہ چلائیں دیکھیں ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. اور پھر بعد میں جو نہیں سر, میں شبلی صاحب آپ کو بھیجوں گا کہ آپ ان کو پہچانیں یہ کون لوگ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے, میں ایک بریک لیتا ہوں, میرے گیسٹ میرے ساتھ ہیں اور بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ مزید لیگل انالیسس بھی اس کا لے لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب, میرے ساتھ ہیں جناب ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, میرے ساتھ ہیں انیک ناجی پاکستان کے پرومننٹ پولیٹیکل اینالسٹ, اور قانون دان اور لیگل ایکسپرٹ جناب ابو ذر نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ابو ذر نیازی صاحب السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو.
جی وعلیکم السلام. اچھا, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بھی ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہم چاہ رہے تھے ایک سیکنڈ اس پہ لیگل ویو بھی لیں ہم, کیونکہ ہم نے خود تو خاصا ڈسکشن کر لی. دو قسم کے لاجکس جو ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے پروگرامز ویلاگز میں جگہ جگہ کہ لا بیسکلی طور پر ایک ایسی سوشل سائنس ہے جو لاجک کی اپلیکیشن ہے, مطلب اٹ از دی سوسائٹل اپلیکیشن آف لاجک. تو لا اپنے آپ کو لاجک سے ڈرائیو کرتا ہے. دو لاجکس ہمارے سامنے آئی ہیں آج کے اس ڈیسیجن میں, ایک 4 میجورٹی کی جسٹسز کی, آنریبل جج صاحبان کی, ایک جسٹس سیٹھی کی ڈسینٹنگ لاجک جو ہے. دونوں لاجکس ہیں کیا؟ دیکھیں امید صاحب, سب سے پہلے تو ہم ڈسکشن کرتے رہے پچھلے 2 ہفتے میں کہ جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی 63A کی انٹرپریٹیشن, کیا وہ ریٹروسپیکٹو تھی کہ پروسپیکٹو تھی. ایک چیز تو کلیئر ہو گئی, دیٹ واز ریٹروسپیکٹو ان آپریشن. ہم نے بھی یہی کہا تھا اور یہ کورٹ میں بھی دونوں سائڈز نے یہ کہا, منورٹی ویو نے بھی اور میجورٹی ویو نے بھی یہی کہا ہے. اب ساتھ اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو منورٹی کی ریزننگ ہے وہ میجورٹی کی ریزننگ سے ڈفرینٹ ہے. اب میجورٹی یہ کہتی ہے کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہم اس کو بھی سیٹ اسائڈ نہیں کر رہے, ہم اس کو انلیگل ڈکلیئر نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی لاجک کیا ہے کہ جب اگر وہ لاجک بتا رہا ہوں, لاجک کیا ہے, مطلب وہ تو اگر وہ ووٹ ڈل ہی نہیں سکتے تھے, وہ ووٹ نہ ڈلتے, وہ جب وائڈ اب ایشو ہو گئے تو پھر حمزہ بنے نہیں چیف منسٹر کبھی. آئی ہمبلی سبمٹ, اور میں بڑی کیا کہتے ہیں قدر سے ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آئی ڈس ایگری ود اٹ. میرا دیکھیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جی جو ہائی کورٹ کی جو 197 میں سے جو 25 ممبر کے اگر ڈیفیکٹنگ ووٹ کاٹے ہیں تو کیا حمزہ صاحب کے پاس سمپل میجورٹی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی. اس کے لیے اس کو ڈپٹی اسپیکر کو ہم ڈائریکشن کرے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ کرے, وہ 25 مائنس کر کے چیک کرے. دیکھیں لیکن ریاضی صاحب یہ تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس بن گیا نا, جیسے رانجھا صاحب نے بھی کہا پہلے حصے میں, یہ تو ووٹ آف کانفیڈنس بن گیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ آپ آٹومیٹکلی سارا کچھ ریکارڈ پہ تھا. 197 میں سے 25 مائنس کریں 172 رہتے ہیں, دیٹ واز ناٹ سمپل میجورٹی. تو آٹومیٹکلی حمزہ شہباز کا الیکشن جو تھا وہ وائڈ اب ایشو ہو گیا, اس کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے تھا. تو یہی ریزننگ جو تھی وہ جسٹس سیٹھی صاحب نے دی. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے ووٹ کو دوبارہ کاؤنٹ کرنے کی 25 مائنس کر کے, کیونکہ آٹومیٹکلی پتہ لگ رہا ہے 172 ووٹ پڑے ہیں ان کو, تو 186 ریکوائرڈ تھے, تو اس وجہ سے وہ الیکشن انلیگل تھا. میں اس کو سیٹ اسائڈ کر رہا ہوں, اور انٹرم جو سی ایم تھے عثمان بزدار صاحب, ان کو میں ریسٹور کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے جو سیٹھی صاحب کا ویو تھا وہ ایز پر لا تھا, میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز پر لا اینڈ لاجک تھا. اچھا اب ذرا اس پہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہی ڈیسیژن. چلے اب آ جائے پیپلز پارٹی پہ. کیوں جی آپ پہ الزام ہے ناصر حسین شاہ صاحب کہ آپ تو ڈیفینڈ نہیں کرتے پی ایم ایل این کو, یہ کورٹ کی ڈیسیژن کی لاجک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب؟ پھر شبلی صاحب پہ آپ دیکھیں, بہت احترام کے ساتھ کورٹس کے بڑا احترام ہے ہمیں, لیکن یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اب ان پر ہمیں ریزرویشنز تو ہو سکتی ہیں نا سر, ان کو ماننا تو پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب آئین میں ایک طرف بالکل وضاحت سے ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ ہو جائے گا, تو جب اس کا ووٹ کارگر ہوگا اس کے بعد ہی وہ ڈی سیٹ ہوگا. تو یہ جو ایک پہلے بھی فیصلہ آیا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اس کو کاؤنٹ ہی نہ کیا جائے, مجھے تو اس پر بھی ریزرویشن ہے بڑے احترام کے ساتھ کورٹس کے فیصلوں کے اوپر. اور پھر یہ شروع کیسے ہوا ہے؟ جب ایک سمپل نو کانفیڈنس آئی کسی بھی چیف منسٹر کے خلاف, یا چیف منسٹر صاحب نے خود ریزائن کر دیا, جو دوسرے چیف منسٹر صاحب تھے جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب, وہ بھی ہمارے محترم ہیں, وہ جب ووٹ نہیں لے سکے انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دیا. جب الیکشن ہو رہا تھا, جس طرح حمزہ صاحب کے اراکین اس دن آئے اسمبلی میں, اور جو وہاں پہ جو بھی کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے, اگر اس پروسیس کو پراپر چلنے دیا جاتا تو یہ ساری نوبت نہ آتی. مسئلہ ہے کہ آئین کے اوپر چلنا نہیں ہے. جو چیز اپنے حق میں ہو وہ پی ٹی آئی نے ماننی ہے, جو نہیں ہو وہ نہیں ماننی. تو یہ جو آنے والے الیکشن ہے یہ کیسے یہ مانے گا؟ یہ تو اب ذرا پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے دیں. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرنیچر کے طور پہ یہاں بیٹھا ہے. ایک منٹ 2018 کے الیکشن پر بیٹھنا چاہیے. شاہ صاحب رک جائیں. جی ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ جی, اور آپ لوگوں نے بھی کہا کہ جی اس میں تو پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا,
پیپلز پارٹی سائٹ نہیں، پہ ہے. فائدہ نہیں ہم نے نہیں, آپ نے کہا نا کہ مگر سائٹ پہ relax بیٹھی ہے, بیٹھے they're ہیں. enjoying, they're enjoying. ہاں they're enjoying. اور این نے وہ کیا ہے. اب جو ہے تو ان دونوں کا جو مقصد تھا وہ ایک تھا. بینیفیشری کون ہے؟ پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری ہے, نون بھی بینیفیشری ہے این آر او لینے کے. یہ انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ اپنے آپ کو این آر او دیا. دوسری بات, چونکہ ناصر حسین بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کراچی میں جو ابھی جو ریگنگ کی ہے انہوں نے, وہ ریکارڈ ہے. ہم نہیں ہے, یہ ہم اپوزیشن نہیں, ہم ان کے اپنے جو الائز ہیں, جے یو آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, وہ ان پہ جس طرح کے انہوں نے الیکشن کیے ہیں, دیٹس اے شیم. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ناصر شاہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. دوسری بات, ادھر میں نے آپ کے جتنے بھی تجزیہ کار تھے, چاہے وہ لائرز تھے یا انیک ناجی صاحب ہیں, بڑی اچھی باتیں کی. ایک بات کسی نے نہیں کی ہے, فائدہ نقصان کی. جی نون کو فائدہ ہے, اس کو نقصان ہے, اس کو چھوڑیں جی. ملک کو نقصان ہو رہا ہے, یہ جو تماشا لگا ہوا ہے. صحیح ہے. عوام تکلیف میں ہیں, ان کی ہمیں داد رسی کرنی ہے, بیکاز یہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عوام اس انارکی میں آ گئے ہیں. لیکن ناجی صاحب نے کہا نا, انیک نے کہا کہ کون سی اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے جب اسے کہتے ہیں نا عوام کا لفظ اگر ہم استعمال کر لیں تو ذرا مجھے بھی تسلی ہو جائے گی, اور ہم پولیٹیکل لوگوں کو, بیکاز ہم عوام کی طاقت سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عوام کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے, جو مہنگائی کی حالت ہے, جو لوڈ شیڈنگ ہے, اور جو ایون اچھا پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیں نا, جو انہوں نے جو لیے ہیں انہوں نے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو فورن منسٹری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. ہمیں تو یہ نظر ہو گیا کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو گیا. ہمیں ادھر جو ایک امپورٹنٹ چائنا میں میٹنگ ہوئی تھی, ہمیں بلایا تک نہیں گیا. برکس کی سائیڈ لائن پہ, برکس کی سائیڈ لائن پہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جی یہ آئے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح قانون کا, آئین کا, اور عوام کی کاسٹ پر, عوام کی قیمت پر, اور ملک کی قیمت پر جو ہماری اکنامک سیکیورٹی کو انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, یہ سارے یہ ان کا پولیٹیکل فائدے نقصان چھوڑ دیں. یہ مجرم ہے, اور یہ ان سے عوام اس کا سوالات پوچھے گی کہ انہوں نے ملک کو ایک ایسے غیر قانونی طریقے سے, یہ جو 20 ممبر لے گئے تھے ناصر حسین شاہ کے سندھ ہاؤس میں, ادھر کیا ہوا تھا؟ وہ ان کو کیا کھانے پہ بلایا تھا؟ آپ نے ان کو اغوا کر کے ان کو سیکیورٹی دی تھی, ان لوٹوں کو. اچھا, سارے میڈیا نے دیکھا. اب اچھا میں اس میں ناصر کا بھی ویو لے لوں. انیک ناجی صاحب تھوڑا سا عوام کی یہ بات کر لیں. میں نے کل اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا تو 9,900 روپے کے, 10,000 روپے کا میرا جو ہے ٹینک بھرا ہے, 10,000 روپے کا. میں تو چلیں افورڈ کر ہی لوں گا کسی نہ کسی طرح سے. عوام کا کیا حشر ہو رہا ہے اس وقت؟ اس میں جی سب سے زیادہ جو بدترین یرغمال ہیں یا قیمت دینے والے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح عوام ہیں, اور وہی دیتے بھی رہیں گے جب تک, یعنی تاریخ آپ نے پڑھ رکھی ہے. تاریخ میں مجھے آپ بتائیے کسی ایسی ریاست, کسی ملک کی مثال جہاں کی قوم کو ان کے حقوق ان کی اشرافیہ نے ٹرے میں رکھ کے دے دیے ہوں, توفتاً دے دیے ہوں. یہ تاریخ کے میدان میں لڑائیاں لڑی گئی ہیں, طویل لڑائیاں, بڑی قربانیاں دینے کے بعد پھر کہیں جا کے طاقت ہاتھ میں آتی ہے. یہ قابض طبقہ جو بھی ہوتا ہے وہ آسانی سے نہیں چھوڑا کرتا. ہمارے ملک میں اس کی مثال ایوب خان ہے. ایوب خان کو کچھ نہیں کہا گیا, آپ نے دیکھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. یحییٰ خان کو کچھ نہیں کہا گیا, نتیجہ یہ کہ ضیاء الحق آیا. ضیاء الحق کے بعد چونکہ اس کی لیگیسی کو پروٹیکٹ کیا گیا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تک نہیں چھپنے دی گئی, تو اس کے نتیجے میں پھر پرویز مشرف نے آنا ہی تھا, انیویٹیبل تھا, وہ آیا. اور اس کے بعد اس کے تجربے جو کیے, اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا ہے, اشفاق پرویز کیانی صاحب ہو, راحیل شریف صاحب ہو, یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے, اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب تک ہم یہ سچائی اور حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری سے دن کی روشنی میں قوم کے سامنے جو طاقت کا اصل فریق ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, دشمن نہیں ہے, ان کو سامنے بٹھائیں. یہ چور چھپائی, یہ ہائیڈ اینڈ سیک کا جو کھیل ہے, ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. ایک دکان بھی ہوگا اس کے 2 مالک نہیں ہو سکتے, ایک خاندان بھی 2 سربراہوں کے ساتھ نہیں چلتا. اچھا, وہ جو ایک میان میں 2 تلواریں تھیں, یعنی پنڈی اور اسلام آباد, وہ اس کا جھگڑا چلتا رہا, ہم دیکھتے رہے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میان میں تیسری تلوار گھس رہی. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ جہاں اداروں کا یہ معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک فورن فنڈنگ کیس ہے, اس کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن محفوظ ہے. کیوں؟ بلیک میلنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اچھا, ابھی یہاں پہ یہ نہیں, ہم اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی ہی ہفتے قبل قومی اسمبلی میں جو سپریم کورٹ اور پھر تحریک عدم اعتماد, پھر وہ الیکشن, پھر وہ اس کا ووٹ آف یعنی کانفیڈنس کا نہ آگے جا, اسد کیسر صاحب کا سارا کردار, اس کے بعد دوبارہ سے راتوں کو پھر عدالتوں کو کھلنا, یہ ساری ایکسرسائزز اگر کوئی دوسرا ملک بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا تو یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ آئین کے نام پہ ہم نے جو بلڈنگز اور ان کے اندر عملہ رکھا ہوا ہے, وہ جونیئر سطح کا ہو, مڈل کا ہو یا اعلیٰ ترین سطح پہ ہو,
طاقت کا جو آپ کا یہ ارتکاز وہ ایک ہی جگہ سے ہے اور وہیں سے سب کچھ چل رہا ہے. تو آپ ان کو ساتھ بٹھا کے جب تک میں بریک لے لوں اگر میں سم اپ کر دوں کہ انیک کیا کہہ رہے ہیں. انیک بیسکلی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم کا تضاد ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کسی سٹیج پہ ٹپنگ پوائنٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف آؤں گا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ میں شبلی صاحب کی طرف چلوں کوئک، ناصر حسین شاہ صاحب شبلی صاحب نے جو الزام لگایا اور اس میں بڑا وزن ہے اس الزام میں، کیونکہ وہ وائلنس جو ہوئی ہے سندھ کے اکراس بلدیاتی انتخابات میں وہ تو پورے پاکستان نے دیکھی ہے. اور جب کنڈی صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو ہی واز ویری اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. وہ کہتے تھے کہ ایسا ہو جاتا ہے، جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک ایم این اے ایم پی اے کا لیول الیکشن نہیں تھا، اس قسم کے الیکشن میں زیادہ وائلنس ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی اچھا ایکسکیوز نہیں ہے. الزام یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے رکھ کے دھاندلی کی ہے، پورے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا تھا سندھ میں. ایک تو میں ذرا تھوڑا جو شبلی صاحب نے نیب کی بات کی، سر ایک تو یہ گاڈ فادر کی طرح کا کیا مارتے ہیں شاہ صاحب آپ. قوانین چینج ہوئے ہیں، خود آرڈیننس لے آئے تھے کی طرح کا وہ جو کیا تھا سر اس کا خود گاڈ فادر میں آرڈیننس کون لے تھا آئے تھے ہیرو. دو جی جو آرڈیننس لائے تھے یہ تو خود 80% تک اس میں یہ ساری چیزیں کر کے خود مستفید ہو چکے ہیں. اچھا اب آ جائیں سر لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ. یہ ہمارا 2 فیزز میں الیکشن ہے. ایک ہو چکا ہے جو 4 ڈویژن 14 ڈسٹرکٹ میں تھا، جس کے لیے اتنا یہ شور مچایا جا رہا ہے. میں بہت معصومانہ سا سوال اپنے محترم شبلی صاحب سے کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو یہاں کی ان کی صوبائی قیادت ہے ان سے پوچھیں کہ 6000 سے زیادہ سیٹس تھیں وارڈ کی، ڈسٹرکٹ کی، کارپوریشنز کی، اس پہ انہوں نے ٹکٹ کتنے دی ان سب نے. اور پھر یہ جو وائلنس جس کو اتنا بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے، وائلنس بالکل نہیں ہونا چاہیے، 0 ہو. لیکن سر یہ 0.001 ہے. 7000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز تھے، 8000. یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ 8 سے 10 جگہوں پہ ہوئے ہیں اور وہ الیکشن بھی روک دیے گئے ہیں جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں میڈیا کے تھرو سامنے آئیں یا جن پر پوائنٹ کیا. پھر کوئی ون سائڈ الیکشن نہیں رہا. یہاں پہ اگر اناپوز 1000 سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں تو 800 کے قریب پیپلز پارٹی کے، 200 دیگر پارٹیز کے ہیں، آزاد ہیں، دیگر لوگ ہیں. اور پھر یہ جو الیکشن میں جیتے ہیں، دیکھیں جہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہے جی ڈی اے کا، تو جی ڈی اے نے بہت ساری سیٹیں جیتی ہیں، جے یو آئی نے جیتی ہیں، خیر سے پی ٹی آئی نے بھی کوئی 15-20 کے قریب جیتی ہیں. انہوں نے لوگوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیے. میں تو یہ کہتا ہوں اس پہ انکوائری کرائیں. یہ لوگ تیاری نہیں تھے کے لیے. اب دوسرا فیز جب آ رہا ہے جو حیدرآباد ڈویژن، کراچی ڈویژن پہ ہے، تو اس پہ آئیں، لیکن یہ ضرور انکوائری کرائیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ٹکٹ ہی نہیں دیے تو کیا تھا؟ نہیں جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی سندھ میں جو ہے، کراچی میں تو ہے، اور سندھ میں جو ہے رورل سندھ میں ہماری پارٹی کی وہ نہیں ہے، سپریڈ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی پچھلے 30-40 سال سے 50 سال سے لگی ہوئی ہے، لیکن 15% انہوں نے اناپوز کرائے ہیں. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ سندھ میں جس طرح سے یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس کا، وہاں پہ وائلنس تو یہ تو اٹس پارٹ آف دیئر کلچر. یہ دھونس کے ذریعے یہ اگر آج سندھ کو آزاد کر دیں نا، سندھ رورل کو، تو آپ دیکھیں کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اچھا یہ بالکل، یہ تو پیورلی دھونس کے ذریعے، اپنی اس کے ذریعے انہوں نے تو ادھر وہ پرانا ایک کلچر رکھا ہوا ہے، غلامانہ، اس کا فیوڈل، اس کا ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، جس پہ کہ نو ونڈر کہ جب ناصر حسین ہنستے ہیں تو وہ ماریو پوزو مارلن برانڈو کا وہ یاد آ جاتا ہے. تو میں تو ڈرتا ہوں ان سے کہ تو کراچی کیونکہ کبھی جانا ہوتا ہے. تو اینی وے یہ تو خیر میں مذاق میں کہہ رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ جو انہوں نے پہلے کہا کہ ہماری بڑی ایک قربانیاں ہیں، اس سے نکلیں، یہ اس فلسفے کو، ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو فالو کریں، تبھی تو پیپلز پارٹی ایک کنٹریکٹ ہو کے. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے تو ان کے 6 تو سیٹیں ہیں، وہ بھی اپنی ذاتی، جس میں وہ اپنے مخدوم صاحب ہیں، ان کی 2 سیٹیں ان کی ہیں. یہ پیپلز پارٹی یہ غائب ہو گئی ہے. یہ پورے ملک کی پارٹی تھی، اس کی جگہ اب پاکستان تحریک انصاف ہے، سب سے پاپولر. لیکن سندھ میں نہیں ہے آپ کی پینیٹریشن، نہیں ہے ہماری پینیٹریشن کراچی میں. دیکھیں ہماری کراچی میں ہے، اور ابھی ہم سندھ میں نہیں، دیکھیں ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں 3.5 سال میں کیا کیا ہمیں لوگ نہیں، ہم نے لوگ وہاں پہ الیکٹ وہ کرائے ہیں، اپنے انڈکٹ کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم ادھر سندھ میں ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو فیکٹ ہے. لیکن
بات یہ ہے کہ ہم نے ان حالات میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ملک، اب مسئلہ ہے کہ یہ اب پنجاب پہ آ جائیں آپ دیکھیں جی، بنیادی ان پرنسپل تو ہمارا سٹینڈ ہم انڈیکیٹ ہو گئے کہ جی جو حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا وہ اللیگل تھا، ان کانسٹیٹیوشنل تھا، اور ایک دھونس کے ذریعے پوچھیں کہ کون لائے ہیں، یہ پولیس کون لائی ہے، یہی لوگ ہیں، یہ تھگز ہیں، یہی حمزہ شہباز وہ انہوں نے اپنی وہ ہائی ہینڈڈنس دکھائی، اور کس طرح وہ اسپیکر کو بھی اور کس طرح سے لوگوں کو گھسیٹا گیا. یہ پولیس کس کے انڈر تھی؟ اس وقت تو ہماری حکومت نہیں تھی، تو یہ کس نے کیا؟ تو ہماری جو اس وقت حمزہ کی بھی حکومت نہیں تھی پنجاب میں جس وقت پولیس اندر آ گئی تھی. ہاں یہی تو بات ہے نا کہ یہ تو نہ ہوتے ہوئے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ان کا تو ایک پورا 30-35 سال سے یہ وہاں پہ اس صوبے کو رول کرتے رہے ہیں، جس میں کہ انہوں نے سب کچھ ایک پورا ایک مافیا اپنے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ان کے والد صاحب پرائم منسٹر بن چکے تھے. ٹھیک ہے. اچھا انیک ناجی صاحب، میں آج ایک سیمینار بھی ہوا جو اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کروایا میریٹ ہوٹل کے اندر، جہاں پر عمران خان صاحب فارمر پرائم منسٹر بھی تھے. مجھے بھی 5 منٹ وہاں بولنے کا موقع ملا. میں نے عمران خان صاحب کو باقی چیزوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا انالیسس کی کہتا ہے کہ شاید آپ دوبارہ پرائم منسٹر جو ہے خاصا چانس ہے بن جائیں، لیکن ایک بڑے مشکل صورتحال کا آپ کو سامنا ہوگا، بڑے چیلنجز ہوں گے، اور آپ کو اندرونی ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا. صرف تحریک انصاف سے اب یہ ملک جو ہے وہ نہیں چل سکے گا، اور آپ کو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی، مغرب کے ساتھ بھی آپ کو ریکانسیلیشن کرنی پڑے گی. اس پہ آپ کا کیا استدلال ہے؟ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو پاکستان کا، ہمیں سب چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، ریکانسیلیشن چاہیے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. ریکنسیلیشن بالکل چاہیے، لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ میں جا کے کہہ چکا ہے گمشدہ افراد پر کہ میں تو زیادہ سے زیادہ بات ہی کر سکتا ہوں. کراچی میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مقتدرہ 25% بھی ہمارا ساتھ دے دے جتنا عمران خان کا دیا ہے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے. بات یہ ہے، آپ یہاں لندن میں ڈاکٹر صاحب آپ فارمز فل کرتے ہیں، ہم یہاں وہ جینڈر پوچھتے ہیں، مسٹر ہے، مسز ہے، یا اٹس کمپلیکیٹڈ. آپ جانتے ہیں ریلیشن شپ میں اگر کہیں جائیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سنگل ہیں، میرڈ ہیں، ڈیورسڈ ہیں، یا اٹس کمپلیکیٹڈ. مطلب ہے جینڈر کا کہیں تو ایک آپشن ہوتی ہے بیٹر ناٹ ٹو سے. آپ بتائیں مجھ سے، آپ سے کوئی پوچھے گا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا امریت ہے، میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ بیٹر ناٹ ٹو سے، یا کہیں اٹس کمپلیکیٹڈ؟ اٹس کمپلیکیٹڈ کہیں گے. اگر آمریت ہے تو پھر یہ اپنا اتنی بڑی تام جام نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ایم پی، وزراء، یہ سرکاری خزانے کے پیسے کس چکر میں جا رہے ہیں؟ آمریت سیدھی لے کر آئے، چلائیں ملک. وہ چلتا نہیں ہے، ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. جب یہ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، پھر پیچھے اپنی. میرا مطلب ہے پہنچنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ لیڈرشپ ہے کس کے پاس؟ جب تک یہ کیوس اور کنفیوژن باقی رہے گا، یہ ماضی کی اگر سلطنتوں کا زمانہ ہوتا ڈاکٹر صاحب، یہ شکر کریں ہم کہ یونائٹڈ نیشنز بنی ہوئی ہے اور پاکستان ایک مطلب ایک سٹیٹ ہے اور سوورن سٹیٹ ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مغرب بیٹھا ہوا ہے. اگر سلطنتوں کا دور ہوتا تو آج کی یہ بدحالی، آپ تاریخ جانتے ہیں، کوئی 7 والی سلطنت چھوڑتی ہے اس طرح کے معاشرے کو؟ کب تک کھا گئے ہوتے، پی گئے ہوتے. آپ کے سامنے دھمکیاں طالبان کیا لگا رہے ہیں؟ اس کو آزادی چاہیے، وہ لکھ کر دے چکے ہیں، وہ لکھ کر دے چکے ہیں. اچھا ویری انٹرسٹنگ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ، بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے کہ یہ تو یونائٹڈ نیشن ہے، سوورن بارڈرز ہیں، ورنہ ہمارا ہونا کیا تھا. بڑی کوئکلی ناصر حسین شاہ صاحب، 1.5 منٹ ہے میرے پاس. ناصر حسین شاہ صاحب، سبھی لوگ جو انٹیلیجنسیا ہے پاکستان کی، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو پورا ڈھانچہ اس وقت کھڑا ہوا ہے کراچی سے لے کر یہاں اسلام آباد تک، یہ ڈھانچے میں اتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، یہ اتنا فریجائل ہے یہ ڈھانچہ کہ یہ اپنے وزن میں ہی بیٹھ جائے گا، یہ بہت دیر نہیں چل سکتا. سر میں اپنا انیک بھائی کی بات سے متفق نہیں ہوں. یونائٹڈ نیشن نے بچایا ہوا ہے پاکستان کو. کشمیر میں کیا کر دیا یونائٹڈ نیشن نے، دیگر جگہوں پہ کیا کر دیا یونائٹڈ نیشن نے. ہمیں اپنے جو ملک کی عوام ہے اور ہماری جو پاک فوج ہے، جو بہت ہی بہتر انداز میں ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور جو ایٹمی اثاثے ہیں ہمارے پاس، اس کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے. نہیں تو جو ہمارے ارد گرد کے ملک ہیں وہ جس طرح ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں سب کے علم میں ہے، اور جس طرح ہم کھٹکتے ہیں پوری دنیا کو، تو یہ بھی. اور اب آج اگر پولیٹیکل ہوئے ہیں ادارے تو اچھی بات ہے. اگر یہ جو ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے دوست، یہ تو اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں دوبارہ وہی کام شروع کریں، پریشرائز کریں، جس طرح ہمیں لے کے لائے تھے اس طرح یہ بات کریں. ہر جگہ سیاست، حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل ہوئے ہیں تو اب یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. او بھائی میرے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر بہت بڑی کنٹروورسی ہے، وہ آج بھی غلط ہے.
جو آج غلط ہے وہ پہلے بھی غلط تھا. جو ماضی کی غلطی تھی وہ آج بھی غلط ہے. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. جناب شبلی صاحب کا, ناصر حسین شاہ صاحب کا, انیق ناجی صاحب کا, اسی طرح جناب خالد راجہ صاحب کا اور ابو ذر نیازی صاحب کا بہت شکریہ. آج بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.